एक काम करो ना, जब भी ऐड करो ना तो चेक करो ना बल्कि मेरी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माइक म्यूट रखें जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज से हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले नहव के अंदर जी हम नहव के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मौजू की तारीफ और मौजू की अक़साम, क्योंकि आप लोगों के इल्म में है कि लफ्ज़ मौजू जो है उसी के आगे अक़साम है, लफ्ज़ मुहमल की आगे अक़साम नहीं, क्योंकि लफ्ज़ मुहमल कहते हैं बेमाना लफ्ज़। ठीक है, तो लफ्ज़ मौजू की जो है ना वो आगे तारीफ पहले देख लें। बमाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। जी बात समझ में आ रही है ना जी? बमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं जी? मौजू कहते हैं। जी आगे जो है लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद उस अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जी जो एक माना बताए, इसको कलिमा भी कहते हैं। ठीक है, आगे कलिमे की तीन किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। जी मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। इल्म नहव में हम जो बहस का आगाज करेंगे वो है लफ्ज़ मौजू की तारीफ, ठीक है, और उसकी अक़साम। तो बमाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, ठीक है, और मौजू की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। ठीक है, मुफ़रद को कलिमा भी कहते हैं। तो मुफ़रद की तारीफ क्या है और कलिमे की तारीफ, जो लफ्ज़ एक माना बताए उसको कलिमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कलिमे की अक़साम तीन किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। जी अच्छा, आगे इसम, फेल, हर्फ, इन तीनों की तारीफ। जी इसम वो कलिमा है जो अपने माना खुद बताए और इसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना भी ना पाया जाए। जी दोबारा देख लीजिए, इसम वो कलिमा है जो अपने माना खुद बताए और इसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना भी ना पाया जाए। इसकी मिसाल जैसे रजुलुन, जी ज़ैदुन, फरसुन वगैरह। ठीक है, अच्छा, आगे फेल। फेल वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा के मिलाए बगैर मालूम हो जाए और इसमें कोई जमाना भी पाया जाए। जी इसकी मिसाल जैसे नसरा यंसुरु, अब जी ज़रबा यज़रिबु। ठीक है, और हर्फ। हर्फ वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा के मिलाए बगैर मालूम ना हो, जैसे मिन, फी, के जब तक ये किसी हर्फ के साथ नहीं मिलेंगे तो इनसे मुस्तकिल माना हासिल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई जी? अच्छा, अब यहाँ पे इससे आगे हमारा इजरा है। तो हमने पहली तीन किस्में जो थी, इसम, फेल, हर्फ, इसम, फेल और हर्फ। ठीक है, तो उसमें मतलब हमें यानी इसम, फेल, हर्फ की तारीफ आ गई। अब आगे इसम, फेल, हर्फ को पहचानना। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अलामत की क्या तारीफ है, अलामत किसे कहते हैं। जी तो इसको जरा तवज्जो से समझ लीजिएगा। अलामत कहते हैं कि वो चीज मा यूजद फीही फला यूजद फी गैरिही, कि जो उसमें पाई जाए उसके अलावा में ना पाई जाए। बात समझ में आ रही है जी? कि अलामत की तारीफ क्या है
کہ جو اس میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. تو علامت خاص پہچان کو کہتے ہیں. جیسے مثلا میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جی اس کو توجہ سمجھ لیجئے گا. جیسے اب پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو وردی ہے اور ہندوستان انڈیا کی جو فوج کی وردی ہے وہ الگ الگ ہے. تو اب پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو وردی ہے وہ اس کی پہچان ہے, اور اسی طرح ہندوستان کی جو فوج ہے اس کی جو وردی اس کی الگ سے پہچان ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستان کا جو نوجوان اور وہ فوج میں بھرتی ہو اور وہ کہے کہ میں نے تو انڈیا کی جو ہے نا وہ مطلب وردی پہننی ہے, تو کہا جائے گا کہ بھائی یہ اس کی پہچان وہ دوسرے ملک کی پہچان ہے, وہ ہماری پہچان نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے مطلب اس شعبے میں رہنا ہے تو آپ کو اسی پہچان کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو سمجھیے گا. اب دیکھیے علامت, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں جتنا آپ توجہ سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بھئی اسم کی علامت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسم جس میں وہ علامت پائی جائے وہ لفظ اسم ہی ہوگا, فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی جس لفظ میں وہ علامت پائی جائے وہ لفظ اسم ہی ہوگا, فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو فعل کی علامت ہے وہ جس میں پائی جائے گی وہ فعل ہی ہوگا, اسم یا حرف نہیں ہو سکتا. اس طرح جس میں حرف کی علامت پائی جائے تو وہ لفظ جو ہے وہ کلمہ حرف ہی ہوگا, فعل یا اسم نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اس کو پھر سمجھ لیجئے. علامت کیسے کہتے ہیں؟ بھائی اس میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. یعنی اسم کی علامت, اسم جس میں پائی جائے گی وہ اسم ہوگا, فعل کی علامت جس میں پائی جائے گی وہ فعل ہوگا, اور حرف کی علامت جس میں پائی جائے گی وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں اب علامات اسم. اچھا اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے گا کہ ہم علامت کا اجرا کرتے وقت کچھ علامتوں کو ابھی کریں گے علامات اسم میں سے, اسی طرح علامات حرف میں سے, علامات فعل میں سے کچھ علامتوں کو اب کریں گے, اور کچھ علامتوں کو آہستہ آہستہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائیں گے, مرکبات میں چل کے کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے اسم کے علامات میں, اسم کے علامات میں سے پہلی علامت ہے الف لام شروع میں ہو. پہلی علامت کیا ہے جی؟ الف لام شروع میں ہو. یعنی جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا تو یاد رکھیے کہ وہ لفظ اسم ہوگا, فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جس لفظ کے شروع میں بھی الف لام ہوگا وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا, فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے اس میں آپ کو آگے تھوڑا سا وہ کروا دیتا ہوں, مطلب اس کا اجرا پہلے اسی کا ہی. اب دیکھیے جیسے الحمد, جی آپ میں سے جی کوئی ایسی ہے جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اب دیکھیں الحمد اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے, اس لیے یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح العالمین, اب یہ لفظ اسم ہے, اس کی پہچان ہمیں کیا ہوگی کہ اس کے شروع میں الف لام ہے. اچھا اسی طرح الصراط, یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. المستقیم, یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. الدین, یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا اب اس کو توجہ کیجئے گا. ہم جب حل کریں گے نا تو ہمیں دو چیزیں لازماً آنا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. تو اس کو آپ نے کنسپٹ کلیئر کرنا بالکل کہ یہ چیز کیا ہے. اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. اچھا دوسری چیز کیوں ہے؟ یہ اسم ہے تو کیوں ہے, فعل ہے تو کیوں ہے, حرف ہے تو کیوں ہے. اچھا اب یہ کیوں کی بات کیوں ہوگی اس کو سمجھیے گا کہ دیکھیں ایک ہوتے ہیں مریض اور ایک ہوتا ہے میڈیکل کالج کا طالب علم. تو اگر مریض دوائی لیتے وقت یہ سوال کرے کہ بھائی کہ اس دوائی میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں, اسم شروع میں ہو, الف لام شروع میں ہو. ٹھیک ہے. الف اور لام وہ شروع میں ہو. ٹھیک ہے, یہ علامت ہوگی. اچھا اب کہہ رہے اب مریض اگر یہ سوال کرے کہ بھئی ڈاکٹر سے اس میں کیا کیا چیزیں ملائی گئی ہیں, تو وہ ڈاکٹر اس مریض کو کلینک سے باہر نکال دے گا کہ بھائی تمہارا یہ کام نہیں. لیکن اگر میڈیکل کا طالب علم
اگر وہ سوال نہیں کرے گا، وہ اس کو سمجھے گا نہیں کہ اس میں اس دوائی میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں اور یہ دوائی کہاں استعمال ہوگی، تو پھر وہ جو ان کا پروفیسر ہوگا وہ بھی کہے گا کہ بھئی یہ بچہ توجہ سے نہیں پڑھ رہا۔ تو مقصد کیا کہ اب ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے نا قرآن پاک عربی گرامر کو، اب ہمیں ان دو چیزوں کا تصور پکا ہونا چاہیے کسی بھی لفظ کے بارے میں کہ یہ لفظ کیا ہے اور کیوں ہے، یہ لفظ کیا ہے اور کیوں ہے۔ اب دیکھیے، اب میں نے پانچ الفاظ تو آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب دیکھیے، اب قرآن پاک میں سورۃ الناس آخری سورت کھول لیجئے جی، تو اس میں سے ہم اس کا اجرا کریں گے کہ دیکھیں الناس، جی آپ دیکھیں الناس، اب اگر آپ لوگوں نے توجہ سے سمجھ لیا تو یہ لفظ حل ہو گیا کہ یہ لفظ اسم ہے، اور کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اسی طرح الوسواس، یہ لفظ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ الخناس، یہ لفظ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ الذی اسم ہے، جس کی ظاہری علامت جو ہے اس کے شروع میں الف لام ہے۔ الجنتی اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب دیکھیں اگلی صورت میں آ جائیں جی، قل اعوذ برب الفلق، جی اب آپ میں سے کوئی بتلائیں کہ اس آیت میں کون سا لفظ اسم ہے اور کیوں ہے؟ بس صرف اتنا بتا دیجیے کون سا لفظ اسم ہے۔ جی ہاں جی، اب یہ الفلق اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اسی طرح اب اگلی آیت میں دیکھ لیجئے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب آپ اس کو بتلائیں گی کہ اس میں کون کون سے لفظ اسم ہے اور کیوں ہے؟ جی اب اس میں کیا ہے؟ پہلے لفظ النفاثات اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اسی طرح العقد، یہ لفظ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب اگلی صورت پہ دیکھ لیجئے، جتنا ہم اس کو سمجھ لیں گے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔ دیکھیں قل هو اللہ الصمد، الصمد بے اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگلی صورت میں دیکھ لیجئے کہ اگلی صورت میں ہمیں لفظ مل رہا ہے الحطب، الحطب یہ لفظ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اب اگر ہم نے یہ الفاظ، چند الفاظ ہم نے سمجھ کر لیے تو ہمیں یہ بات، لفظ اللہ اسم ہے، وہ بھی اس میں علم کی بھی علامت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ میں نے نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں کہ اب دیکھیں اگر ہم نے ان چند الفاظ کو سمجھ کر لیا تو قرآن پاک میں سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ کا ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ الفاظ اسم ہیں، اور اس کی ہمیں کنسپٹ کلیئر بھی ہو گئے، اس کے ہمیں یعنی مکمل طور پہ ہمارے ذہن میں بھی بیٹھ گیا کہ لفظ کیوں ہے۔ کہ دیکھیں اعتماد کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہی چیز اصل فائدہ مند ہوتی ہے جی۔ مثلا ایک بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو کسی جگہ پہ جانا ہے، تو اگر اس کو مکمل طور پر ساتھ کا علم ہے تو وہ اعتماد کے ساتھ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو راستے کا علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ گھبراتا ہوا چلے گا۔ اگر کوئی اسے تھوڑا سا ٹوک دے گا بھی تو کدھر جا رہا ہے تو وہ پریشان ہوگا۔ تو اسی طرح ہم ان الفاظ کی جو مشق کریں گے تو پہلی بات میں نے آج کے سبق کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی علامت کی پہچان، علامت کسے کہتے ہیں؟ جو اس میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے۔ تو علامات اسم کا مطلب ہوگا اسم میں پائی جائیں گی جی جی۔ اچھا اسی طرح فعل کی علامت جو ہوگی جس میں پائی جائے گی وہ فعل ہوگا، حرف کی علامت جس میں پائی جائے گی وہ حرف ہوگا۔ تو آج ہم نے علامات اسم میں سے ایک علامت کو حل کیا، لفظ الف لام جس لفظ کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا آپ اجرا کر سکتی ہیں زبانی آپس میں، اگر آپ آپس میں تعلق ہے وہ کر لیں۔ اگر مجھے بھیجنا چاہیں تو میں نے غور کیا تھا تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو بھی بھیجیں وہ انفراداً بھیج دیں تاکہ ان کا انفراداً ہی چیک کیا جا سکے، کیونکہ گروپ میں بہت سارے میسج آ جاتے ہیں، بس وقت پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اس کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔